ಮರ್ಕಜಿ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್ ರೋಡ್, ಗೌಸಿಯಾ ಟೌನ್, ಓಲ್ಡ್ ಹುಬ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೈಠಕ್ನಲ್ಲಿ ಖುರಾನ್ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಇಂಡಸ್ಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮೂದ್ ಇಂಡಸ್ಗೇರಿ ಇತರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಖಾರಿ ಚಾಂದ್ ರಜಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಮುಫ್ತಿ ಹರ್ಕಿ ಗುಲಾಂ ಅಹಮದ್ ಲತೀಫ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಹಾಫಿಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಜಿದುಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಧಾರವಾಡ ಜೊತೆಗೆ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. हमारे इदारे के इस इदारे के आपके इदारे के रूह रवा तशरीफ़ ला रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इक़बाल में, ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। और ये इदारा यकीनन इनके ख्वाबों का और इनके ख़ानदान नहीं, इनके रुफ़क़ा का, इनके अज़ीज़ों का, इनके चाहने वालों का, इनके मुआविनीन का, इनके तस्वीर है सैयाद अफ्रीका अल्लामा क़ारी जावेद साहब के और इस इदारे के जो जिम्मेदार हैं साबिक़ वज़ीर बाबा जान साहब इंडस्गेरी उनके के आज एक बैठक में हमारे बस्ती गांधीनगर हरिहर के एक होनहार बच्चे ने एक बैठक में कुरान पाक को मुकम्मल किया। ये बड़ी सआदत का दिन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आमिस वहशती फी क़ब्री अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु गांधीनगर की जमात बुरानी मस्जिद जिस मोहल्ले से बच्चा मुंसलिक है, वहाँ के मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर मुतवल्ली जमात के अराकीन अपनी खुशी का इज़हार शाल खुशी और गुलखुशी के जरिए करवा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान
तस्वीर आ रही है। अभी उन्हीं की तरफ से उनके पसंद हाफिज मलिक बहन की उनकी तरफ से की जाती है। इस हकीकत को आप बता सकते हैं। ये बहुत बड़े तस्वीर है कि हमें कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बच्चे को दुनिया में काबिल बनाता है, क़यामत में अल्लाह एक तौसीक़नामा सनद तौसीक़नामा नाज़िल आला के मुबारक उसे देना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लाखों सलाम जाने रहमत, लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत, लाखों सलाम मेरी कुरान की शुरुआत की तालीम सयाह अफ़रीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी चांद रज़ा सिद्दीक़ी साहब के पास शुरुआत हुई और ख़त्म भी इन्हीं के पास हुआ। तो आपने जो अभी नाम बताया ये कहाँ पर मौजूद है, आप कहाँ सीखे? हुबली में है या आप इसकी तालीम हासिल करने के लिए कहाँ पर गए थे? इसकी तालीम हासिल करने के लिए दारुल उलूम मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया में दाखिला कराया। कहाँ, हुबली में? जी हुबली। तो शुरुआत से आपके उस्ताद गिरामी जो है यहीं पर आपको पढ़ाए? जी। तो आपने कितनी मुकम्मल जो है कुरान शरीफ कौन सी उम्र में आपने शुरू की थी, अब कब मुकम्मल हुआ? आज आपको कैसा महसूस होता है कि आपने एक ही बैठक में पूरा कुरान मुक़द्दस पूरा किया है, तो आपको कैसा लगता है आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है। और कुरान करीम की हिफ्ज़ 14 साल की उम्र में शुरू किया था, 2019 ख़त्म होकर 1 साल हुआ, दौर चल रहा था बैठक सुनाने। तो आज क्या आपकी उम्र क्या है? 18 साल है। जी। जी। तो आपका मंशा यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि इस मौके पर जो है आपने कुरान मुक़द्दस पूरा पढ़ा है, तो आप इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो आपकी उम्र के बच्चे जो है आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे? मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो मेरी उम्र के नौजवान हैं तमाम को कुरान करीम पढ़ना चाहिए, उसकी सही तिलावत करनी चाहिए और तमाम को मदरसे में आकर हिफ्ज़ करना है। ये कुरान मुक़द्दस जो है अल्लाह का सही सच्चा कलाम है, तो इसके मुतल्लक़ मैं आपसे 2 या 4 सवाल करूँगा, हो सके तो इंशाअल्लाह आप उसका जवाब दें। तो सबसे पहला सवाल ये कि कुरान शरीफ में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है? और एक बार है। तो आपने कहाँ से तालीम हासिल की है? आपके उस्ताद गिराम का नाम? मैंने शुरुआत की तालीम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अहमद लतीफ़ी साहब के पास शुरू की, हरियर में। तो वहाँ पर आपने तालीम हासिल की है? जी। तो उसके बाद आपको कौन आगे के लिए पढ़ाई के लिए आपके उस्ताद का नाम क्या है? आगे के लिए पढ़ाई के लिए सयाह अफ़रीक़ा क़ारी चांद रज़ा साहब के पास जी सीखा। मुक़द्दस जो है एक अल्लाह का सच्चा कलाम है। इस कलाम की बरकत से जो है हम आपको 4 सवाल करेंगे, तो आप सोचकर जो है इसका सही जवाब दें। ये कुरान शरीफ में वो कौन सी सूरत है जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है? कुरान करीम की सूरत तौबा है जिसमें शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद जो है
وہ کون سی صورت ہے قرآن شریف کی؟ وہ کون سی صورت ہے جس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ وہ صورت سورہ نمل ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ جی، وہ قرآن مقدس میں جو ہے نماز کی تاکید کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ 700 مرتبہ ہے۔ قرآن شریف میں جو پہلا سجدہ آیا ہے وہ کتنے پارے میں آیا ہے؟ قرآن کریم کا پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہے۔ جی سوال کیجیے آپ۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ آج ملک ریحان بیگ نے، ان کے والد ہیں عالی جناب اشفاق صاحب بیگ، یہ بچہ ابتدائی تعلیم میں ہمارے پاس میں اس نے تعلیم حاصل کی، قرآن مقدس کا ناظرہ اس نے مکمل کیا۔ پھر ہم نے جب دیکھا کہ بچہ اچھا ذہین ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے کرم فرما سیاح افریقہ قاری چاند رضا صاحب صدیقی، ان کا کافی چونکہ تعلقات اچھے ہمارے، اور پھر ان کی پڑھائی کے چرچے ہم نے سنے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہم نے جو ہے دیکھا، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ہم نے بچوں کے بارے میں جب دیکھا، تو ہم نے ان کے والد سے یہ مشورہ کیا کہ اس بچے کو ہم ٹوٹل طریقے سے قاری چاند رضا صاحب کے یہاں پر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کے والد نے لبیک کہا، اور پھر ہم نے اس حافظ و قاری ملک ریحان بیگ کو 3 سال پہلے قاری چاند رضا صاحب صدیقی ان کے حوالے اس بچے کو کیا، اور آج یہ منظر ہم نے دیکھا الحمدللہ۔ اس بچے نے 3 سال میں مکمل قرآن پاک سنایا، اور آج غوثیہ مرکزی ادارے میں اس نے ایک بیٹھک میں مکمل قرآن پاک کو سنایا ہے۔ ہم جو ہے وہ بڑی طبیعت خوش ہوئی ہماری کہ بس اللہ تعالی ہمیں قاری صاحب کو آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتے ہیں، یہ بچہ وہ تھا جو بڑا ایک محلے کے اندر اپنے دوستوں کے اندر ایک بگڑا ہوا مانا جاتا تھا کہ ہاں یہ شرارت بہت زیادہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان شرارتوں میں اس کی دانش عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتے ہیں، یہ بچہ وہ تھا جو بڑا ایک محلے کے اندر اپنے دوستوں کے اندر ایک بگڑا ہوا مانا جاتا تھا کہ ہاں یہ شرارت بہت زیادہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان شرارتوں میں اس کی دانش مندی کو رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قوت حافظہ دیا کہ جو شریر بچہ تھا وہ آج جو ہے اتنا ذہین حافظ قرآن تمہارے سامنے ہے۔ اور اسے دیکھ کر کے، اس کے قرآن کو سن کر کے ماشاءاللہ ہم قاری چاند رضا صاحب کے بڑے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس ایک پتھر ہم نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے تراش کر کے اس کو ہیرا بنایا۔ آج آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی طرح کے بہت سارے بچے آج موجود ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہمیں آج بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، ہمارے محلے کو، گاندھی نگر والوں کو، سب کو بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ہماری کمیٹی کے تمام سارے افراد آئے ہیں، محلے کے ذمہ دار حضرات آئے ہیں اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہماری یہی نصیحت ہے کہ ہر بچہ دینی تعلیم میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، چونکہ اللہ کا یہ کلام ہے، آج دنیا اسے مٹانے پر لگی ہوئی ہے، ہمارے سینوں میں یہ محفوظ رہے۔ اللہ ایک ایک لفظ کی حفاظ کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ آج مسجدیں، خانقاہیں، مدرسے جو ہیں، یہاں سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، خانقاہ جو ہوتی ہے ایک روحانی درسگاہ ہوتی ہے، اور ادارے مدرسے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا کلام، قرآن و حدیث و تفسیر، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے بچہ پیدا ہونے سے لے کر کے لاسٹ انتقال تک لو، جو علماء یہاں پیدا ہوتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ گویا یوں کہیے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے، جب ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو وہ علاج کرتا ہے، مگر علماء جو ہوتے ہیں وہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے، جب ہماری روح کمزور ہوتی ہے، تو ایمان کی مضبوطی علماء ہی ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ مسجدیں ہوں، خانقاہیں ہوں، درگاہیں ہوں، تو یہاں پر اسی طرح کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ قوم و ملت کے لیے جو ہے نفع کا باعث بنے۔ بالکل، بے شک، چاہے مسجد ہو، چاہے خانقاہ ہو، چاہے مدرسے ہو، یہاں پر محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، ملک کی محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، عوام کی محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، پڑوس سے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کا جو ہے وہ پیغام دیا جاتا ہے۔ وہاں بتایا جاتا ہے کہ حقوق اللہ کچھ جو ہے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں،
نماز کی پابندی، نماز کے جو فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، زندگی کے تمام سارے جینے کے اصول ہیں، ان پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اپنا ہو یا دوسرا ہو، ہر کسی سے اسلام محبت کا جو پیغام دیتا ہے وہی بچوں کے اندر علماء اکرام جو ہے اس کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس مدرسے کا خادم محمد چاند رضا صدیقی، محتمم مرکزی دارالعلوم اہل سنت غوثیہ حبلی، آج اس جگہ پہ اس مدرسے کے ہال میں ایک بچہ اپنی زندگی کا عظیم قیمتی لمحہ پیش کرنے کے لیے ایک مجلس اس کی وجہ سے سجائی گئی، جس کا نام ایک بیٹھک کا قرآن دیا گیا۔ الحمدللہ فجر کے بعد سے اس بچے نے تلاوت قرآن شروع کیا اور اب قرآن کے اختتام کی منزل آ رہی ہے۔ اس بچے نے مکمل 3 سال ہمارے پاس رہ کر مکمل قرآن پاک کا حفظ کیا، اور اس کی ذہانت کا عالم یہ کہ کبھی 22 دن میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 18 دن میں ایک ایک پارے کا حفظ کر کے سناتا تھا۔ تو گاہے بگاہے اس بچے کو انعام ہم دلواتے تھے حضرت مرشد پیر طریقت بیجاپور کے صاحب کے ذریعے سے۔ یہ سب تاریخیں ہم نے رقم کی ہے۔ الحمدللہ یہ بچے کی کارروائی اور بچے کی محنت و ذہانت آج یہ اس وقت یہاں پر مرکزی دارالعلوم میں ایک بیٹھک کے قرآن سنانے کی سعادت تک پہنچا۔ آج اس کے گاؤں سے جس گاؤں کا بچہ ہے ہریہر شہر، وہاں کی جماعتیں آئی ہے، جماعت کے افراد ہیں، بچے کے والدین ہیں، یقیناً ان سب کو خوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ ہمارے محلے کا وہ بچہ جو کبھی دوڑ دھوپ کر کے وقت برباد کیا کرتا تھا، آج انشاءاللہ یہ بچہ قوم کا امین بن کر مصلی پہ کھڑے ہو کر سارے لوگوں کا امام بن کر نظر آئے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا اعزاز یہ کہ سینکڑوں بچوں میں ایسے بچے بہت کم نکلتے ہیں جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنائے۔ الحمدللہ میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے بچے کو ہمارے ذمے کیا، بالخصوص ان کے محسن کرم فرما ان کے پہلے کے استاذ حضرت مولانا الحاج غلام محمد لطیفی صاحب، جو خطیب و امام نورانی مسجد گاندھی نگر ہریہر، اس وقت انہوں نے ٹٹولا، دیکھا، پرکھا اور اس بچے کو ہم تک لا کر کے پیش کیا۔ میں ان کا بھی ممنون ہوں۔ علماء سے میری یہی گزارش ہے کہ ایسے بچوں کو نکھار کر کے قوم کے امین بننے کے لیے آپ اچھے اساتذہ کے پاس، اچھے مدرسے کے ماحول میں ڈالیں، تاکہ یہ بچے جس کو ہم ابتدائی دور میں سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی حیثیت کیا، ان کی شان کیا ہے، الحمدللہ جب بچے اچھے استاذ کے پاس بیٹھتے ہیں اور علم میں جب نکھار پیدا ہوتا ہے تو ان بچوں میں ایک بچہ ایسا ہوتا جو کہ آج جب بچے اچھے استاذ کے پاس بیٹھتے ہیں اور علم میں جب نکھار پیدا ہوتا ہے تو ان بچوں میں ایک بچہ ایسا ہوتا جو کہ آج ملک بیگ ہریہر کی حیثیت سے اس کے نام کے طور پہ آج مرکزی دارالعلوم غوثیہ حبلی میں پیش آیا۔ میں قوم کے تمام رہنماؤں سے، علماء سے، خاص کر ائمہ کرام سے گزارش کروں گا اور رؤوسان شہر، بلکہ اس چینل کے ذریعے جو بھی جہاں سے دیکھ رہے ہوں، میں عالمی سطح پہ ورلڈ لیول پہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ آپ اپنے ہونہار بچے کو پہلے قرآن کا قاری بنائیے، قرآن کا حافظ بنائیے اور پھر آپ ڈاکٹر انجینئر بنائیے۔ اس مشن کے لیے یہ دارالعلوم انشاءاللہ آئندہ رمضان کے بعد حفظ قرآن پلس کی تعلیم کا بھی جو ہے انتظام کر رہا ہے، جس میں بچہ اسکول پڑھتے ہوئے، وہ انگلش میڈیم اسکول پڑھتے ہوئے حافظ بنے، قاری بنے اور پھر ڈاکٹر انجینئر جو بھی شعبے میں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ میں قوم کے رئیسوں سے، غریبوں سے، امیروں سے، تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسی تعلیم کو اپنی عزت اور فوقیت دیجئے کہ جس سے کہ دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ آخر یہ سوال کہ دیکھا جاتا ہے کہ آج جو ہے موبائل کا دور ہے، تو بچے جو ہے قرآن مقدس سے دوری برت کر جو ہے موبائل کے ذریعے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کیا پیغام دیں گے کہ یہ موبائل آج کتنا ضروری ہے، یہ اس کے کیا نقصانات ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے؟ بچوں کے لیے موبائل یقیناً زہر حلال ہے۔
کوئی بھی بچہ ہو وہ کسی بھی سبجیکٹ کا بچہ ہو، موبائل اس کے لیے زہر ہے۔ ہاں بچے پڑھائی کر لینے کے بعد جب وہ جنرل نالج وغیرہ لینا چاہے تو وہ موبائل کے مدد سے لے سکتے ہیں۔ میں بچوں سے بھی اور تمام افراد سے، ان کے پیرنٹس سے بھی یہ کہوں گا کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھے۔ ہاں جب بچے پڑھ لیتے ہیں تو اب اس کے بعد جو کچھ مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت لے، لیکن زمانے طالب علمی میں جب بچہ اسٹوڈنٹ لائف جیتا ہے اس وقت موبائل ان کے لیے یقیناً زہر ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنے اس ادارے کے ناظم اعلیٰ عزت بآب جناب عبدالحکیم بابا جان انڈس گری صاحب، سابق وزیر حکومت کرناٹک، ان کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع اپنے مدرسے کے لیے عنایت فرمایا کہ آج ایک بیٹھک کی مجلس یہ مرکزی دارالعلوم اہل سنت غوثیہ میں منعقد ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مدرسے کے معاونین، منتظمین اور تمام تر چاہنے والوں کے حصے میں اللہ نیکیاں عطا فرمائے۔ جو نیکی ایک بچہ ایک بیٹھک میں قرآن پڑھ کے پیش کر رہا ہے، یہ سارے گھروں میں سارے لوگوں کے نام